ये पूरा वजूद थरथरा रहा था और मेरा दिल ऐसे लगे कि भाई अब भी फटेगा और बाहर आ जाएगा। इतनी सख्त किस्म की धड़कन और इतना मुझे खौफ आए खुद से कि सांस चढ़ा हुआ, मुझे लगे कि मैं देखती आंखों को और सुनते कानों को खालिद अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त खालिद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय खालिद। अच्छा जी, मैंने एक नाकाम डंकी लगाई थी जिसकी मैं आपको दास्तान सुना रहा हूं कि कितनी मुश्किल से मैं गया, और इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि उससे डबल मुश्किलात काट के कैसे मैं वापस पाकिस्तान पहुंचा। तो चैनल पे बने रहिए। जो भी नए हैं आ रहे हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, जितने भी नए आ रहे हैं जो सोच रहे हैं कि हम भी डंकी लगाएं तो थोड़ी मालूमात हासिल कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि मेहरबानी करना मेरे भाई, डंकी वाला सोचना भी मत, डंकी लगाना भी मत, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको एक बेस्ट भाइयों वाला मशवरा है। मैंने जो मुश्किलात काटी है वो मुश्किलात आप ना देखें। और दूसरी बात यह है कि जो भी नए भाई आ रहे हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और ऑल पे रख लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो बंदे डंकी का सोच रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको बता रहा हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं डंकी का सोच रहे हैं, भाई मैं आपको एक लीगल वे बताऊंगा इंशाल्लाह, उसकी भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। देखें, मैं बगैर सर्च किए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। इंशाल्लाह मैं सर्च करके कोई अच्छा वे ढूंढ के, लीगल वे ढूंढ के आपको बताऊंगा, वीडियो के थ्रू ही बताऊंगा। आगे करना आपने खुद ने। चलें वीडियो को आगे अपने सफर की तरफ लेके चलते हैं। तो माशकील में हम असर के वक्त जैसे ही निकले तो हमें एक डाला टाइप बिठाया गया, उसमें एक ड्राइवर था जो पी रहा था, उसके साथ एक कमसन बच्चा था, ज्यादा से ज्यादा 13 से 14 साल उसकी उम्र होगी। तो हम लोगों को सबको सवार कर दिया, हम तकरीबन 15 से 20 बंदे थे, हमें साथ बिठा लिया डाले में और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अच्छा जी, गाड़ी चलाते 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 कोई थोड़ी देर, तो तकरीबन 3 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर पक्की सड़क पे चली, फिर उसने एक कच्ची सड़क पे उतार लिया और ऊंचे नीचे जगह पे कुछ पहाड़ी, कहाँ कहीं रेत, कहीं मतलब एक अजीब सी मट्टी नहीं होती पथरीली, वो आ जाती, कहीं रेत आ जाती, जैसे बजरी मिक्स पड़ी होती है अक्सर रोडों पे जब रोड बनते हैं, तो ऐसा ही कुछ एरिया था। तो माशकील से हम लोग निकल चुके थे बॉर्डर की तरफ। तो एक गांव आया, गांव हमने क्रॉस किया, थोड़ा सा अंधेरा छाना शुरू हो गया। अंधेरा छाना शुरू हो गया तो एक साइड पे ऐसे ऊंची सड़क बनी हुई थी, मेरा ख्याल कहता है कि वो आर्मी वाले उस पे जो है ना पेट्रोलिंग करते हैं। तो उसके साथ एक कच्ची गैल बनी हुई थी, उसने भगा दी उस गाड़ी पे, उस कच्ची सड़क पे। अच्छा, जैसे ही हम लोग जाते हैं ना भाई, एक बहुत बड़ा खड्डा, शायद आर्मी वालों ने खोदा हुआ था, पहले वो आते जाते होंगे, लेकिन ये खड्डा कोई ताज़ा खुदा हुआ था, आर्मी वालों ने खोदा या क्या सिस्टम है, कोई मुझे वल्लाह आलम पता नहीं है। लेकिन गाड़ी बिल्कुल स्पीड से पहुंच गई, सही स्पीड से पहुंच गई, और बस अल्लाह की करनी थी कि हम लोगों वो रब ने जो है ना हमारी सांसें बढ़ाई हुई थी, तो उसने ब्रेक मारी और स्टीयरिंग घुमाया तो गाड़ी एकदम घूम गई, वो खड्डे से एकदम घूम गई। उस दिन मुझे पक्का यकीन था। खैर, रस्ते रस्ते पे मुझे हर बार यही लगा कि बस अब एंड है हमारा, इससे आगे हमारे सांस यहीं तक हैं, हमारी जिंदगी यहीं तक है, आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे ये जिंदगी में। हालात ही ऐसे हो गए भाई, वाकयात ही ऐसे होते थे कि बंदा डर जाता था। मुझे उस टाइम जब मैंने देखा तो मैंने कहा बस एंड है, जैसे ही गाड़ी जाके खड्डे में गिरेगी, ये गाड़ी हमारे ऊपर होगी, हम गाड़ी के नीचे होंगे, ऐसे हो जाएगी। पर अल्लाह ने रखना था, बच गए। उधर से वो जो साथ ड्राइवर बैठा था जो पी रहा था, उसने ऐसे स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी घूम गई, ब्रेक लग गई, अल्लाह की, फिर उसने सीधी कर दी। हम एक जगह जाके पहुंचे, तकरीबन 4-5 घंटे बाद हम लोग एक जगह पे जाके पहुंचे, छोटा सा पॉइंट था वहां पे, उसने गाड़ी खड़ी की, एक झुग्गी टाइप लगी हुई थी, एक मतलब बेचने वाला, सामान बेचने वाला था, वहां चाय भी मिल रही थी, कावा जो होता है वो भी मिल रही थी, जूसेस वगैरह भी मिल रहे थे और खाने का सामान भी मिल रहा था। तो हमने वहां से थोड़ी चीजें बाय की, जैसे जूस हो गया, पानी हो गया, बिस्किट हो गए, ये ले लिए। आगे हम लोग जी जाते हैं 1 घंटा और सफर करके, एक समझ लें कि बर्दा फरोशों की मंडी जैसे लगी होती है ना, बर्दा फरोशों की मंडी, जैसे भेड़ बकरियां होती हैं,
ٹھیک ہے، ویسے ایک منڈی لگی ہوئی تھی، انسانوں کی منڈی لگی ہوئی تھی، انسانوں کی اس منڈی میں حیران رہ گیا اس جگہ پہ دیکھ کے کہ یہاں پہ تو لگتا ہے کہ پوری دنیا یہیں آئی ہوئی ہے، پورا جو ہے نا پاکستان ادھر ہی امڑ کے آیا ہوا ہے ڈنکی لگانے، اتنے لوگ. ٹھیک ہے، وہاں پہ اس گاڑی والے نے ہم سے 200 روپیہ لیا، وہ بھی مٹھائی دھکے سے، پیچھے جو بتاتا آ رہا ہوں دھکے سے ہر بندہ کہتا بھائی ہمارا حق ہے ہمیں دو، وہاں 200 دیا، اس نے اتار دیا. اب ہم لوگ بیٹھ گئے، ایک کلیشن والا بندہ، ایک بلوچی، اور شاید ایک پٹھان تھا یا ایرانی تھا، اس کی کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو وہ آئے، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کس کس کے بندے، تو ہم نے پہلے نام بتاتے ہوئے ہچکچائے کہ شاید کوئی اور نہ آ گیا ہو، لیکن وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ کوئی غرداری نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، وہ ایسا پوائنٹ تھا، وہ منڈی جو تھی وہ ایسا پوائنٹ تھا. اچھا جی، وہاں سے اس نے کہا تم لوگ ڈر رہے ہو، میں خود نام لے لیتا ہوں، فلاں کے کتنے مسافر ہیں، فلاں کے اتنے مسافر ہیں، فلاں کے اتنے مسافر ہیں. جس جس کا میں نام لیتا ہوں وہ سائڈ پہ ہوتے جاؤ. ہمارے ایجنٹ کا نام آیا تو ہم سائڈ پہ ہو گئے. اکبر کے بندے، ہاں جی اکبر کے بندے آ جاؤ جی. محمد خان کے بندے، جی ہاں جی محمد خان کے بندے. فلاں کے بندے، جی فلاں کے بندے، چلو جی سائڈ پہ ہو جاؤ. انہوں نے ہمیں الگ کر دیا. ہمارا 10-15 لوگوں کا قافلہ جو ہے وہ کم سے کم 100-120 لوگوں میں بنٹ گیا، یعنی کہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے جی، بنٹ نہیں گیا، بڑھ گیا. تو وہاں سے انہوں نے پھر ہمیں گاڑیوں میں بٹھایا، گاڑیوں میں بٹھا کے پہاڑ کے اندر لے گئے، جہاں سے پہاڑوں میں پانی ایسے گزرتا ہے نا، اس جگہ سے رستے بنے ہوتے، انہوں نے رستہ بنایا ہوا تھا. اس مین منڈی سے نکال کے جہاں سے آگے پیدل چلنا شروع کرنا تھا پہاڑوں میں، وہاں لے گئے. خیر میں بھی ڈر گیا، مجھے جب میں نے دیکھا پہاڑ، میں نے کہا ادھر سے گاڑی کوئی نہیں جاتی، پیدل ہی جانا ہے. ایک اور لڑکا تھا سیالکوٹ تھا، وہ سیالکوٹ کا، وہ کہتا تھا بھائی ہماری ایجنٹ سے بات ہوئی ہے، 1.5 لاکھ اس نے مانگا ہے، ہم نے کہا 2 لاکھ دیں گے ہمیں چلنا نہ پڑے. میں نے کہا بچے میں نے سن رکھا ہے یہ ماشکیل والی پہاڑیاں یہی ہیں، یہ پیدل چلنی پڑیں گی. تو وہاں جا کے اترے، رات ہو گئی، فل رات ہو گئی. وہاں پہ کھانا بھی بن رہا تھا، وہاں پہ روٹی بھی مل رہی تھی، سالن بھی مل رہا تھا، چاول بھی مل رہے تھے، دنیا کی ہر چیز مل رہی تھی اس پہاڑ میں. ہم نے وہاں بیٹھے، تھوڑی تھوڑی روٹی منگائی، وہ کھائے. جن کی چاولوں کی تبہ تھی وہ چاول انہوں نے منگا کھائے، بوتل پی، پانی پیا. خیر وہاں تک پہنچ جب گئے تو وہاں پانی کھانا پینا صحیح ہمیں مل رہا تھا، پیسے لگ رہے تھے لیکن مل رہا تھا. اچھا جی، وہاں سے ہم لوگوں نے پانی وانی خرید لیا. میں نے 2 بوتلیں خریدی، اپنے بیگ میں ڈال لی. لڑکے نے مجھے بتایا ہوا تھا، 1-2 لڑکوں سے میرا رابطہ ہوا تھا. یار وہ لڑکے اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ یار آپ کی ہمت کو سلام، یار قسم سے آپ کی ہمت کو سلام، سلیوٹ ہے میرا کہ آپ لوگوں نے یہ سفر طے کر کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، آج الحمدللہ ان کے پاس پیپر بھی ہیں اور وہ آ جا رہے ہیں پاکستان. لیکن میں تھوڑا ایک اور سائڈ پہ نکل گیا، سعودیہ پہ نکل گیا. واپسی آیا، پیسے اتنے نہیں تھے، مجبور تھا، تو میں نے بھی یہ رستہ تبھی اختیار کیا، مجبوری میں اختیار کیا، یقین مانیں. ٹھیک ہے، مجبوری میں بھی اور کچھ شوق میں بھی، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا جی، آتے اپنے پوائنٹ کی طرف. تو وہاں سے کھانا وانا کھایا، ریڈی ہو گئے، قافلہ تیار ہو گیا. تقریباً 120 یا 150 بندہ ہوگا، اور بھی وہاں جا کے مل گئے ہمارے ساتھ. تو 3 ڈنکر ہمارے ساتھ ہو گئے بلوچی، انہوں نے ہمیں چلانا شروع کر دیا، پہاڑی پہ چڑھنا شروع ہو گئے. میں 10 سال سعودیہ میں رہ کے آیا تھا، اور میری حالت جو تھی وہ بلیلر مرغے کی طرح تھی. اے سی سے نکلنا، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ جانا. ٹھیک ہے، باہر بھی کام کرنے جانا ہے ہوٹل میں تو بھی اے سی لگے ہوئے ہوتے تھے، یا کوئی اور کام کرنے جانا ہے پارٹ ٹائم تو وہاں اے سی لگے ہوئے تھے. تو میری حالت تھی بلیلر مرغے والی، آپ سمجھ سکتے ہیں. ابھی تو میں پھر کچھ ہلکا ہو گیا، وزن میرا ہلکا ہو، تب بہت کافی وزن تھا میرا، 105 کلو وزن تھا میرا. ابھی تو میرے خیال سے 80 یا 85 کلو کے ہوا تھا، اور یہ کم اسی ڈنکی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. 80-85 کلو کا رہ گیا ہوں میں بھی. چلنا شروع ہو گئے جی. ایک پہاڑی تھوڑی اتنی سیدھی نہیں تھی، اتنی اس طرح تھی، یعنی کہ 70 کے زاویے میں تھی. وہ ہم نے چڑھی تو میرا سانس پھولنا شروع ہو گیا، میری حالت بالکل خراب، اتنی خراب کہ میں آپ کو ابھی لفظوں میں بتا نہیں سکتا میری طبیعت کتنی خراب ہو گئی تھی.
میرا دل مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی سینہ پھٹ جائے گا میرا اور میرا دل باہر آ جائے گا. اتنی سخت قسم کی تیز تک 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 دل کر رہا بھائی. میں وہ آپ کو عالم بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی بری حالت ہو گئی. خیر لڑکا تھا جو درزی وہ میرے ساتھ رکا, میرے ساتھ ہی چل رہا تھا. اس نے مجھے جب دیکھا میری حالت, اس نے کہا مجھے موٹو موٹو کہہ رہے تھے سارے, کہتا ہے موٹو بہ جا تھوڑا جا. میں وہاں پہ بیٹھ گیا, تھوڑی دیر سانس لیا, 2 گھونٹ پانی پیے, اور 2 گھونٹ وہ جو پانی پیے وہ میرے لیے سمجھ لیں کہ زہر کے برابر تھے. وہ 2 گھونٹ پانی جیسے ہی میرے اندر جاتا گیا, میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی, مجھے پسینے سٹارٹ ہو گئے. خیر قافلہ رک نہیں رہا تھا. ان بلوچی نے کہا تھا کہ بھائی رکنا نہیں ہے, ہم لوگ جب تک نہ کہیں تب تک رکنا نہیں ہے. ڈراتے بھی بہت ہیں یار. اچھا جی, اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, اور جو مصیبت میں ہوتا ہے قدرت اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتی. خیر لڑکا میرے پاس رک گیا, ہمت کر کے میں پھر چلنا شروع ہو گیا. میں تھوڑا سا چلا تو میری ٹانکیں کانپنے لگ گئی. جیسے بلاول بھٹو کہتے ہیں نا, کانپیں ٹانک رہی ہیں, وہی صاحب میری ٹانگیں ایسے ایسے تھر تھڑا رہی, پورا وجود تھر تھڑا رہا تھا, اور میرا دل ایسے لگے کہ بھائی اب بھی پھٹے گا اور باہر آ جائے گا. اتنی سخت قسم کی دھڑکن, اور اتنا مجھے خوف آئے خود سے کہ سانس چڑھا ہوا, مجھے لگے کہ میں مر جاؤں گا ابھی, اتنی میری بری حالت. بھئی وہاں سے جو ہے جیسے کیسے کر کے وہ ایک بلوچی آیا, اس نے مجھے اٹھایا, سہارا دیا, میں پھر چلنے لگ گیا. لیکن میری ہمت نہیں تھی, آخر میں جا کے گر گیا. آخر کتنے تک کوئی اٹھاتا, کتنے تک کوئی مجھے چلاتا. وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا وہ زور زور سے چیخنے لگ گیا کہ بھائی اٹھ جا, قافلہ نکل جائے گا, ہم لوگ یار موٹے ادھر رہ جائیں گے, ہم لوگ حالت یہاں رہ جائیں گے, ہمیں کوئی چیز آ کے کھا لے گی یار, ہم لوگ مر جائیں گے, ادھر قافلے والے جا رہے ہیں, اٹھ جا بھائی اٹھ جا. میں کہوں میری بس ہے, مجھے واپس بھیج دو. میں ایسے ہاتھ باندھوں, میں نے کہا میری بس ہے, مجھے واپس بھیج دو, مجھ سے اور چلنے نہیں ہوتا, میں مر جاؤں گا یہاں پہ, میری بری حالت ہے. خیر وہ بیچارہ مجھے نچوڑے جھنجوڑے اس کے بس میں نہیں تھا, وہ مجھے لگا دیتا 1-2. یقین مانے اتنی بری حالت ہو گئی تھی میری کہ وہ بھی ڈر گیا تھا. کہتا تھا ہمت کر کے تھوڑا سا چل, تھوڑا سا چل یار موٹو, تھوڑا سا چل. میں اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں جاؤں کہاں, کیا کروں, کس کو آواز دوں. ہائے اللہ کے علاوہ میرے منہ سے ہلکا ہلکا کچھ نہیں نکل رہا تھا. اس نے تھوڑا سا پانی مجھے پلایا, میں نے سانس لیا. ایک پیچھے سے ڈنکر آیا, اس کے پاس بائک تھی. بلوچ موٹر سائیکل چلاتے ہیں پہاڑوں میں, اور بہت زبردست قسم کے ڈرائیور ہوتے ہیں. اس نے جب ہماری آواز سنی, وہ ہماری طرف رک گیا. اس نے بلوچ کو ایک کو آواز ماری بلوچی میں کہ 2 مسافر ادھر پڑے ہیں. تو اس نے کہا یہ پاکستانیوں کا قافلہ جو آ رہا ہے پیچھے, وہاں پہ افغانستان کے اور پاکستان کے مسافر تھے. کہتا ہے یہ پاکستانی مسافر ہے, اس کی طبیعت خراب ہے. کہتا ہے قافلہ آگے بڑھ گیا, ان کو کیوں چھوڑ کے گئے ہو قافلے والے, یہیں رک جاتے. تو وہ کہتا ہے ان قافلہ آگے چل رہا ہے, میں انہیں کو دیکھ رہا ہوں. لیکن اس لڑکے کی طبیعت بہت زیادہ خراب, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اوپر, اور آواز بھی نہیں دی اس نے. کیا کرتا, وہ بھی دیکھ رہا تھا, نگران تھا, دیکھ رہا تھا. وہ بندہ میرے پاس آیا, اس نے میرے دل پہ ہاتھ رکھا, مجھے سہارا دیا. کہتا ہے پہلوان جتنی چڑھائی چڑھنی تھی چڑھ آئے, اب اترائی ہے, آ جا موٹر سائیکل پہ. موٹر سائیکل پہ اس نے مجھے ساتھ بٹھایا, پیچھے وہ لڑکا بیٹھا. میری یہ حالت کہ میں اپنا بیلنس بھی موٹر سائیکل پہ کور نہیں کر پا رہا تھا. مجھے لگتا تھا میں ایسے گر جاؤں گا یا ایسے گر جاؤں گا. اس لڑکے نے مجھے مضبوطی سے پکڑا, اس درزی نے, اللہ پاک اس کو صحت دے, تندرستی دے, جہاں بھی رہ رہا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ فرمائے, آمین. اچھا یار معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے تھے یہ بہت لمبی ہو گئی تھی, یہ کم از کم 30-32 منٹ کی ویڈیو بن گئی تھی. تو اس کو میں نے چڑھانا 30-32 منٹ کی جو ہے مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ چینل بھی نیا ہے اور اتنی لمبی ویڈیو دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے, بور ہو جاتا ہے. تو میں ابھی 14 یا 15 منٹ کا کلپ بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں آگے. یہ اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ چھوٹا سا کلپ بنا دیا ہے. باقی جو ہے آج ایک پارٹ اپلوڈ کر دوں گا, ایک جو ہے وہ کل اپلوڈ کر دوں گا, 4/1 اور 4/2. ٹھیک ہے جی. تو میرے ساتھ بنے رہیے, چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں, اور بیل والے نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. میں انشاءاللہ آپ کو لیگل وے کو بھی بتاؤں گا. یورپ جانے والے جو نئے حضرات آ رہے ہیں وہ ڈنکی کا سوچ رہے ہیں, تو بھائی ڈنکی کا مت سوچو. میں انشاءاللہ 3 مرتبہ انشاءاللہ کہا ہے کہ میں آپ کو کوشش کروں گا
کہ لیگل وے بتاؤں. ٹھیک ہے, یہاں سے جتنا آپ ٹائم لگا کے جائیں گے ڈنکی لگا کے, اول تو پہنچتا کوئی نہیں ہے, اگر پہنچ بھی جاتا ہے تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس رستے کو اختیار بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, زندگی ایک ہے, اس سے مت کھیلنا. ابھی پچھلے دنوں جو کشتی والا معاملات ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, وہ بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے, وہ بھی دیکھ لیجئے گا میرے چینل پہ. تو زندگی کے ساتھ رسک مت لینا, اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہترین کوئی وے ڈھونڈوں گا جس سے آپ لیگل جا سکو. بتانا میرا کام ہے, رستہ جانا آپ کا کام ہے, ویزے آپ نے لگوانے ہیں, جانا آپ نے خود ہے. ٹھیک ہے, بتاؤں گا میں کہ یار اس طرح ویزے لگواؤ, فلاں ملک کے ویزا لگواؤ, وہاں کام کرو, وہاں سے آگے ویزا لگوا لینا. اس طرح کی کوئی وے ڈھونڈیں گے. تو انشاءاللہ بنے رہیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.